बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15 और इसमें हम पढ़ेंगे मौज़ूआती मुताला नंबर 6 जो हमने शुरू किया हुआ है, जो कि है हमारा सब्र शुक्र, हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। इस मौज़ूआती मुताले में हम सब्र और शुक्र के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि इस्लामी तालीमात या फिर कुरान और सुन्नत में शुक्र या सब्र की अहमियत क्या है। आज ये आपके पहले दो लॉन्ग क्वेश्चन थे। आज के जो हमारे अगले दो लॉन्ग क्वेश्चन जो तफसीली सवाल हैं वो ये पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सवाल नंबर 3 वो है शुक्र के लुग़वी मानी और शुक्र करने के तरीके। और चौथा सवाल इस सबक का जो आखिरी आपका सवाल है वो है सब्र करने वालों का इनाम, यानी कि कुरान पाक में सब्र करने वालों को क्या खुशखबरियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्र की लुग़वी मानी। ये हमने लास्ट टाइम भी पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें भी देखा था, आज फिर हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो शुक्र जो बेसिकली है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जैसे सब्र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसी तरह शुक्र भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है किसी के एहसान व अनायत पर तारीफ़ी कलिमात अदा करना, यानी कि उसकी तारीफ़ करना। तारीफ़ क्यों करनी है कि अगर आप एहसान करने वाले की तारीफ़ करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर हमदर्दी और मदद करने के जज्बात और ज़्यादा परफान चढ़ते हैं। इसी तरह सोसाइटी में जो होता है वो अमनो अमान भी आ जाता है। कैसे आ जाता है कि जब कोई एक बंदा मुश्किल में होता है तो फिर बाकी लोग जो हैं वो उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। दूसरी बात, एहसान व अनायत का एतराफ़, यानी कि सिर्फ आपने तारीफ़ी कलिमात नहीं कहने बल्कि उसका एतराफ़ भी करना है। उसको बताएं कि उसने किस मुश्किल से आपको निकाला है, उसका एतराफ़ करें और ज़ुबान से खुलकर इजहार करें। यानी कि उसके जब आपने तारीफ़ी कलिमात अदा करने हैं तो ओबियसली आपने बोल के ही करने हैं। तो जब आपने उसकी तारीफ़ करनी ही है तो अच्छे अल्फाज में उसकी तारीफ़ करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी की मदद करता है तो उसका सबसे अच्छा बदला ये होता है कि उसको जज़ाकल्लाह कहा जाए, यानी कि सबसे बेहतरीन मतलब होता है ये। और जज़ाकल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह आपको उसका अजर दे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी इंसान के एहसान का हम लोग बदला नहीं चुकाएंगे, उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस कायनात में सारी नेमतें देने वाली ज़ात कौन सी है। क्योंकि अगर इस कायनात पर गौर किया जाए, अल्लाह ताला के इनामात पर गौर किया जाए, अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर किया जाए तो हमें मालूम होता है कि इस कायनात में इनामात और एहसानात करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और सबसे ज़्यादा हक़दार ज़ात भी अल्लाह ताला की ही ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें हर तरह की नेमत रिश्तों की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, खाने पीने के लिए, इसी तरह और भी बहुत सारे इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़ात पर किए हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुक्र अदा करने का इनाम भी क्या रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देखें कि अगर आप किसी के एहसान पर उसकी तारीफ़ करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसे जज़ाकिल्लाह कहते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज में, तो क्या होता है कि अगली दफ़ा अगर किसी आप मुश्किल में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं तो वो इंसान फिर आगे बढ़कर आपकी मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसकी कोशिश को रायगा नहीं जाने देंगे, आप उसकी तारीफ़ करेंगे। इससे क्या होता है कि अगले इंसान के अंदर जो हमदर्दी का जज्बा होता है वो और ज़्यादा परवान चढ़ता है। फिर अगर किसी एक इंसान के अंदर इस तरह का जज्बा चढ़ता है परवान, तो दूसरे लोग भी देखा देखी वैसे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो अपनी तारीफ़ करना या करवाना पसंद करता है और इस चीज़ को भी पसंद करता है कि सोसाइटी में, माशरे में उसकी इज़्ज़त हो। तो माशरे में इज़्ज़त आप अपने अखलाकियात के ज़रिए से बेहतर बना सकते हैं, और ये भी आपका एक अखलाक ही होता है कि आप किसी की मदद करते हैं या किसी पर एहसान करते हैं। अल्लाह ताला ने बंदों पर बेशुमार एहसानात किए हैं। अगर देखा जाए, हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर बेशुमार एहसानात किए हैं कि अगर इंसान अल्लाह ताला के इनामात को, अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहे तो वो उनको गिन नहीं सकता। तो हमारा ये था शुक्र के लुग़वी मानी। अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि उन्होंने शुक्र के लुग़वी मानी पूछे हैं तो आप शुक्र के लुग़वी मानी बताएंगे, इसके अलावा आप इसकी किसी भी तरह की डिटेल नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद शुक्र अदा करने के तरीके होंगे, तो शुक्र अदा करने के तरीके बताए जाएंगे। शुक्र अदा करने के 3 तरीके हैं।
یہ آپ کا MCQs ہے، سوری یہ آپ کا شارٹ کوسچن ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ کو آ جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زبان سے کلمات شکر ادا کرنا۔ یعنی کہ آپ کسی کے احسان و عنایت کا اعتراف کر کے اس کے لیے شکر کے کلمات جو ہیں اپنی زبان سے ادا کریں۔ جیسے اگر کوئی انسان آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو انعامات عطا کرتی ہے، آپ پر احسانات کرتی ہیں، آپ پر بے شمار نعمتیں برساتی ہیں، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیسے کیا جائے گا؟ کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کے بدلے میں الحمدللہ کہا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کو مٹا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آپ کا طریقہ ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی کا احساس۔ یعنی کہ آپ نے صرف زبان سے شکر ادا نہیں کر دینا، الفاظ کہہ دینے ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری طاقت اور ساری کی ساری بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی بھی موجود ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو وہ نعمت عطا کی گئی ہے، آپ پر وہ احسان کیا گیا ہے، آپ کو کسی مشکل سے نکالا گیا ہے، تو یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو آپ کو کسی مشکل سے، کسی مصیبت سے نکال سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت ہر غم کو مٹانے کے لیے اس کے بعد ایک خوشی بھی عطا کرتے ہیں تاکہ انسان ان غموں کو بھول سکے۔ تو اللہ رب العزت کی اس ذات کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو مانتے ہوئے دل میں آپ کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو آپ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے احکام الہی کی بجا آوری۔ یعنی کہ اسٹوڈنٹس آپ نے صرف زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے، آپ کے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام خود نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کام نہ کرے یا پھر وہ آپ کو توفیق نہ دے۔ اگر کوئی انسان بھی آپ کی مدد کرتا ہے، آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، تو وہ بھی اپنی مرضی سے ہی نہیں کرتا، اس کو ایک ذریعہ بنا کے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجا ہوتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اس ذریعے کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس ذریعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت تک پہنچا جائے۔ آپ کے والدین ہیں، آپ کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی ضرورت زندگی مہیا کرتے ہیں، تو آپ صرف یہ امید لگا کر نہ بیٹھیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہ آپ کے پیرنٹس ہی آپ کو دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کے والدین ہی کر کے دیں گے، لیکن ان کو ہمت کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے۔ آپ اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رب کے بھی شکر ادا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو ایسے والدین دیے ہیں جو آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو پھر تیسرا آپ کا جو طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا وہ احکام الہی کی بجا آوری۔ یعنی کہ آپ زبان سے بھی کلمات شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے، اور تیسرا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا بھی کریں۔ بجاوری کا مطلب ہے عمل کرنا یا ماننا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف زبانی دعوے نہ کریں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، ان کو فالو نہیں کرتا یا ان پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کا زبانی دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی بجا لایا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی تھی یا پھر انہیں کوئی خوشی ملتی تھی تو وہ فوراً اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ فوراً سجدہ شکر بھی بجا لاتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور گر جاتے تھے اور اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ خوشی یا پھر یہ مصیبت دور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔
3 چیزیں ہیں جو ہمارے دین کو یا پھر ہماری کسی بھی بات کو جو ہے وہ پورا کرتی ہیں. وہ کون کون سی آپ کی 3 چیزیں ہوتی ہیں؟ دل آپ کا ہوتا ہے، زبان اور آپ کے اعضاء. زبان سے آپ کسی بھی چیز کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم اقرار کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں یہ چیز دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. دل سے ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ یہ چیز دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اعضاء کے ذریعے سے ہم اس چیز کو ثابت کر دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے تو آپ اعضاء کے ذریعے سے عبادت کریں گے نا، اعضاء کے بغیر عبادت نہیں کر سکتے. نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کی یہ تینوں چیزیں ہی نماز کے اندر ہوتی ہیں کہ آپ زبان کے ذریعے سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی، اور دل کے ذریعے سے اس چیز کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کس لیے کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے. اور آپ کے اعضاء جو ہوتے ہیں اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدوں میں جاتے ہیں، تو آپ کے اعضاء اس چیز کو ثابت کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی چیزیں ہیں کہ زبان کے ذریعے سے آپ اقرار کر رہے ہیں، دل کے ذریعے سے آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر کے آپ اس عمل کو ثابت کر رہے ہیں. تو یہ تھا آپ کا کوسچن نمبر 3. اب ہم دیکھیں گے کوسچن نمبر 4 جو کہ ہے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت. قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں. سب سے پہلی تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بشارت کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت اور رحمت ہوگی. یعنی کہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی عنایت ہوگی. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے. اب صبر کرنے والوں کے لیے ایک اجر اور ثواب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ محشر میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے، تو اس وقت پہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو صبر کرتے تھے. اور صبر کے میں نے مواقع بھی آپ کو بتائے تھے جو کہ کون کون سے تھے. بیماری، یعنی کہ آپ کو شدید بیماری ہو، مصیبت کا وقت ہو، مصیبت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی پیارا آپ سے بچھڑ سکتا ہے، آپ پر کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے، اور اسی طرح جہاد. تو یہ 3 آپ کے صبر کے مواقع ہیں کہ جب آپ کے لیے صبر کرنا لازم ہوتا ہے. ان حالات میں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا صبر ہے. تو ان حالات میں جب آپ کوئی صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ ان کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے. تو جب وہ صبر کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں بغیر حساب کے داخل کر دیں گے جنت میں. پھر اس کے بعد آخری ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے صبر کے بارے میں فرمایا ہے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو ایسے لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ کرے گی اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی کہ مصیبت والوں پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اسٹوڈنٹس، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ایک بیٹھ گئی ہے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے یا پھر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم تبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. جبکہ یہ جو ہے کہ یہ مصیبت کی دعا ہے کہ جب آپ پر کوئی بھی مصیبت پڑے، آپ پر کسی بھی طرح کی کوئی تنگی آئے تو آپ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یعنی آپ پر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ مصیبت اسی طرف لوٹ جائے گی. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تب لائٹ تو ہوتی نہیں، تو دیا جل رہا تھا. اچانک ان کا دیا جو تھا وہ بجھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی ایک مصیبت ہے؟
یعنی کہ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے مصیبت پر انا للہ پڑھا تو کیا یہ بھی ایک مصیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی کام سے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی مشکل سے بھی اگر کسی انسان کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ مصیبت ہے۔ یعنی کہ رات کے ٹائم میں دیا جل رہا تھا، وہ بجھ گیا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو اندھیرے میں بھی انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا عنایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے بے شمار رحمتیں ہیں، ان کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے، اور اسی طرح ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سایہ کرے گی، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے 2 سوال پڑھے ہیں، جس میں سے آپ کا یہ والا سوال جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو آپ کا شارٹ کوسچنز کی فارم میں بھی آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔